मुजाहिदीन उहिद पहाड़ के साए में लड़ी जाने वाली जंग जीत चुके हैं और कुफ्फार मक्का राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। शैतान अपना सिर पीट रहा है। जबिल रमात पर पहरे पर मामूर जंगजू अपने कमांडर के मना करने के बावजूद मोर्चा छोड़कर मैदाने जंग की तरफ चले गए हैं कि अचानक पसपा होकर भागने वाले कुरैश के कमांडर खालिद बिन वलीद की नज़र जबिल रमात के खाली मोर्चे पर पड़ी और फिर वो बर्क रफ्तारी से पलटा। रमात पर मौजूद चंद मुजाहिदीन को शहीद करता हुआ मैदाने जंग में मुसलमानों पर टूट पड़ा। उसका हमला इतना अचानक, हैरान कून और शदीद था कि मुसलमानों को संभलने का मौका ना मिल सका और यूं जरा सी गफलत से शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद तारीख़ इस्लामी के माथे का झूमर हैं कि जिनके वलवला अंगेज जंगी कारनामे देखकर माहरीन हरब वाओ ज़रब अंगुश्त बदनदा रह गए। जिनके बर्क रफ्तार तूफानी हमलों और लगातार फुतूहात ने दुनिया को वरता हैरत में डाल दिया। हजरत खालिद बिन वलीद मल्त इस्लामिया का वो अजीम जर्नेल कि जिन्होंने कैसर वाओ कसरी के तख्त वाओ ताज को पामाल कर डाला। रूम, ईरान के शाही महलात अपने घोड़ों की टाप से रौंद डाले। जिनकी तलवार की जद से बड़े बड़े नामवर सूरमा घबराएं और कोई मुकाबले पर ना आए। जिनका नाम कुफ्फार के दिलों को दहशत ज़दा कर दे। जिनके नाम से कफर के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाए, जो सब्ज आंधी बनकर छाए और जंग के मैदानों में लाशों के ढेर और सरों के मचान बना दे। जिनके हाथों की ताकत से बरहना शमशीरी भी टूटकर बिखर जाएं। जिन्होंने मल्त इस्लामिया की सरहदों को आधी दुनिया तक फैला दिया। खालिद बिन वलीद, अज़्म वाओ हिम्मत, अमल वाओ बेदारी, शुजात वाओ बहादुरी, ताकत वाओ जवां मर्दी का अजीम पैकर, जिनका वजूद फतह की अलामत, नुसरत का निशान। मुसलमानों की आन, मुजाहिदीन की शान, अल्लाह के नबी का प्यारा, सदीक अकबर की आंखों का तारा, हल्का यारा में रेशम की तरह नरम, रज़म हक़ व बातिल में फौलाद की तरह सख्त। फतह वाओ नुसरत, जिसकी कदम बोसी के लिए दीदा वाओ दिल फर्श राह कर दे, कामयाबियां जिसकी मुंतज़िर हूँ, आजज़ी व इनकिसारी और इताअत वाओ फरमा बरदारी का ये आलम के अमीराल-मोमिनीन फारूक आज़म जब मज़ूल कर दें, तो लम्हा भर में सिपा सालार से सिपाही बनकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बिन गए। खालिद बिन वलीद, मुसलमानों के वो हीरो कि आज भी जिनका नाम लहू को गरम और दिलों की धड़कनों को तेज कर देता है। मजबूत, चाक चौबनद जिस्म, दराज कद, सूख वाओ सफ़ेद रोशन चेहरा, चौड़ा और कुशादा सीना, चमकती अकाबी आँखें। शह सवारी, नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी और शमशीर जनी का जादूगर, जंगी हुकमत अमली और सियासी चालों का माहिर। बेखौफ, निडर, बहादुर, जिलरी, पाक दामन, शरीफ अलनफस, इबादत गुजार, किस्मत का धनी, बर्क रफ्तार, आतिश जवां, शुला बयां, जर्नेल हजरत खालिद बिन वलीद कबीला बनो मखजूम के सरदार और कुरैश के बासर रईस वलीद बिन मगीरा के घर पैदा हुए। आपके वालिद वलीद बिन मगीरा और ताइफ के रू बिन मसूद सक़फ़ी का शुमार ऐसे मज़ाजीन में होता। आपका सिलसिला नसब यूं है: खालिद बिन वलीद बिन अलमगीरा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन मखजूम अलक़रीश अलमखजूमी। आपकी वालिदा का नाम लबाबा सुगरी है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा अल-मोमिनीन हज़रत मैमूना की हम शीरा थीं। बारगाह रिसालत से आपको सैफ अल्लाह का खिताब अता हुआ। हारिस बिन हश्शाम रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत खालिद बिन वलीद को कहते सुना कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैं तकरीबन हर मरके में हज़रत के सामने नए अज़्म वाओ वलवले के साथ आता, लेकिन हर मर्तबा कुछ इस तरह मेरे दिल पर आपका रुइब वाओ दबदबा तारी होता कि मेरे हौसले पस्त हो जाते और मुझे यूं महसूस होता कि जैसे कोई गीबी ताकत उनकी हिफाजत फरमा रही है। बस मुझे यकीन हो गया कि ये लोग पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद कबूल इस्लाम का वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि ग़ज़वा खंदक के बाद एक दिन मुझे अपने भाई का ख़त मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐ मेरे प्यारे भाई जान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त किया कि खालिद कहाँ है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
انشاء اللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمرو بن عواص بھی مل گئے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرٹ محبت سے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت نے فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید کو ایک نامور جرنیل و فاتح کے طور پر جانتی ہے اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضرت نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ سب سے خون ریز معرکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم نے ایک صحابی حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر حاکم بصری کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا، ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحوس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ان رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی الطوی میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آرے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملیں۔ حضرت خالد اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرق آیا اسے جہنم رسید کرتے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید سے جھڑپ میں 12 مشرق مارے گئے، جبکہ 2 صحابی شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہو جانے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت نے حضرت خالد کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزی نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔
8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم نے قبیلہ حوزن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ کے ہم راہ تھے اور 2,000 مکے کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرق طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہراول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب نے حضرت کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر آپ نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کا لشکر دے کر دومتہ الجندل کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے پاؤ گے۔ حضرت خالد جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا ہے۔ حضرت خالد نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ ذی الحجہ 11 ہجری کو خلیفہ سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسیلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیا اور پھر بپھرے شیر کی طرح مسیلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسیلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ ابھی خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے آپ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حضیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوجی بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے۔ اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں 2 بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سرتن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدہوش ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑیں اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جلم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی، جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔